अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 140 सूरह अन-निसा तक हम पढ़ चुके। रिकैप कर लेते हैं पिछली आयत का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलकिस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा वला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तल्वू औ तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून ख़बीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह की खातिर इंसाफ पर कायम रहते हुए गवाही दिया करो, ख्वाह वो गवाही तुम्हारे अपने या तुम्हारे वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही पड़े। अगर कोई फरीक दौलतमंद है या फ़कीर है, बहरे सूरत अल्लाह ही इन दोनों का तुमसे ज़्यादा खैर ख्वाह है, लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर अदल की बात को छोड़ो नहीं। और अगर गोल मोल सी बात करो या सच्ची बात कहने से कतरा जाओ तो जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे वाकिफ़ है। ए ईमान वालो, खुलूस दिल से अल्लाह पर, इसके रसूल पर और इसकी किताब पर ईमान लाओ जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की, नीज़ इस किताब पर भी जो इससे पहले उसने नाजिल की थी। और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, इसके रसूलों और रोज़े आखिरत का इनकार करे तो वो गुमराही में बहुत दूर चला गया। बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए फिर कुफर किया, फिर कुफर में बढ़ते ही चले गए, अगर अल्लाह इन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा और ना ही इन्हें सीधी राह दिखाएगा। मुनाफिक लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसला सुना दीजिए कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, तो क्या ये लोग काफिरों के यहाँ इज्जत तलाश करते हैं? हालांकि इज्जत तो सब अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ताला अपनी किताब में ये हुक्म पहले नाजिल कर चुका है कि जब तुम आया सुनो कि आयात इलाही का इनकार किया जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वहाँ इनके साथ मत बैठो हाल आन के ये लोग किसी और बात में लग जाएं, वरना तुम भी इस वक्त इन्हीं जैसे हो जाओगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नम में जमा करेगा। आज की आयत नंबर 141। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन काना लिल काफिरीना नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनाकुम मिनल मुमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। वो मुनाफिकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर वक्त मुंतज़िर रहते हैं, अगर अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें फ़तह नसीब हो तो ये यहाँ कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और अगर काफिरों का पल्ला भारी रहे तो उन्हें कहते हैं कि क्या हम तुम पर काबू पाने की कुदरत न रखते थे और इसके बावजूद हमने तुम्हें मुसलमानों से बचा नहीं लिया। बस अल्लाह ही क़यामत के दिन तुम्हारे और इनके दरमियान फैसला करेगा। और अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं रखी। मुनाफिकीन की मफाद परस्ती के बारे में इस आयत में ज़िक्र है कि मुनाफिकीन का तबका दौर नबी में भी मौजूद था और हर दौर में मौजूद रहता है और आज भी मौजूद है। इनमें ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि इनका ईमान सिर्फ मफाद हासिल करना होता है और उसूल सिर्फ झूठ और मकरो फ़रेब होता है। ऐसे लोग बस हवा का रुख देखते रहते हैं, जिधर से मफाद हासिल होने की तवक्को वो फ़ौरन बातें बनाकर उधर लुढ़क जाते हैं। इस आयत में भी दौरे नबी के मुनाफिकों का हाल बयान किया गया है। अगर मुसलमानों को फ़तह नसीब हो तो माल गनीमत में से हिस्सा लेने की गर्ज से कहते हैं कि आखिर हम भी तो मुसलमान और तुम्हारे साथी हैं, लिहाजा हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर काफिरों को फ़तह हो तो उनसे जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ हमारी हमदर्दियों ही का नतीजा है कि तुम्हें फ़तह हासिल हुई, वरना अगर हम दिल जमे से मुसलमानों का साथ देते तो तुम्हारा फ़तह पाना तो दरकिनार मुसलमान तुम्हारा कचूमर निकाल देते, लिहाजा हमें तुम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो। इस तरह वो दोनों तरफ से मफाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। और आजकल हमारे यहाँ मफाद परस्तों की एक कसीर जमात दो सियासी पार्टियों के दरमियान फिरती रहती है।
ہوا کا رخ دیکھتے ہی فوراً اپنی پارٹی بدل کر ایسی پارٹی میں جا شامل ہوتے ہیں جو برسر اقتدار ہو یا اس کے برسر اقتدار آنے کی توقع ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے لوٹا کی سیاسی اصطلاح وضع کی گئی ہے، جو بے پیندہ لوٹا کے محاورے کا اختصار ہے، جو ہر طرف لڑکتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کا دین اور ایمان صرف پیسہ اور دوسرے مفادات ہوتے ہیں، جدھر سے زیادہ مل جائیں ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو متعدد آیات میں دوسرے الفاظ سے دہرایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کافر اور منافق اللہ کے نور کو بجھانے کی جتنی بھی سر توڑ کوشش کر سکتے ہیں، کر کے دیکھ لیں، اللہ اپنے اس ہدایت کے نور کو پورا کر کے رہے گا، یعنی دین اسلام کو۔ بالآخر تمام ادیان پر اللہ کا دین ہی غالب ہو کر رہے گا۔ ایسی صورت ناممکن ہے کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں جبکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یعنی منافقوں کا تو کام ہی فریب کاریوں سے اپنا مفاد حاصل کرنا ہے، اور جو سازشیں کرتے رہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بذریعہ وحی مطلع کر دیتا ہے، تو یہ اپنی سازش میں نامراد رہنے کے علاوہ مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی اور پینترا بدل لیتے ہیں تو کافران سے بدزن ہو جاتے ہیں، یعنی کافرین سے بدل ہو جاتے ہیں یا بدزن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی فریب کاریوں کا وبال انہی پر پڑتا ہے۔ منافق کی نماز اور ان کا کردار اس آیت میں بتایا گیا ہے، چونکہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور مومن اور کافر میں فرق کرنے کے لیے یہ ایک فوری امتیازی علامت بھی ہے۔ منافقین چونکہ اسلام کے مدعی تھے، لہٰذا انہیں نماز ضرور ادا کرنا پڑتی تھی، کیونکہ جو شخص نماز با جماعت میں شامل نہ ہوتا فوراً سب کو اس کے نفاق کا شبہ ہونے لگتا۔ لیکن ایک مومن اور منافق کی نماز میں فرق ہوتا تھا۔ مومن بڑے ذوق و شوق سے آتے اور وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے، نماز نہایت اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا کرتے، اور نماز کے بعد بھی کچھ وقت ذکر اور اذکار میں مشغول رہتے اور مسلمانوں میں ٹھہرے رہتے تھے۔ ان کی ایک ایک حرکت سے معلوم ہو جاتا تھا کہ انہیں واقعی نماز سے دلچسپی ہے۔ اس کے برعکس منافقوں کی یہ حالت تھی کہ اذان کی آواز سنتے ہی ان پر مردنی چھا جاتی تھی، دل پر جبر کر کے مسجدوں کو آتے، نماز میں خشوع خضوع نام کو نہیں ہوتا، دلوں میں وہی مکاریوں اور فائدے کے حصول کے خیالات، اور نماز ختم ہوتے ہی فوراً گھروں کی ٹال لیتے۔ ان کی تمام حرکات و سکنات اور ان کے ڈھیلے پن سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا تھا کہ انہیں نماز کی اہمیت کا احساس ہے، نہ اللہ سے کچھ محبت، نہ ہی اللہ کے ذکر سے کوئی رغبت ہے۔ وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو محض حاضری لگوانے کے لیے، اور نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے۔ علاوہ ازیں منافقین نماز باجماعت کے التزام بھی کم ہی کیا کرتے تھے، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں منافقوں کی اسی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر نماز عصر کے لیے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، جبکہ مومن جو ہے وہ اذان کے ہوتے ہی فوراً نماز کی طرف جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے، اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کے حوالے سے یہ حدیث ہے، آیت نمبر 143، کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لڑک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، ان کے پاس آئے تو ان کی سی بات کہے اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی بات کہے۔ تو یہ منافقین کا کردار یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح نمازوں سے بھاگتے ہیں اور کس طرح مسلمانوں کے بیچ جو ہے وہ یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے باتیں ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 144، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ منافقوں سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے اس آیت میں، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی گانٹنے سے منع فرمایا ہے، پھر اگر تم اللہ کے حکم کے باوجود یہی کام کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حضور تم خود ہی اپنے آپ کو سزا کے مستحق قرار دے رہے ہو۔ یہ حکم نہایت جامع قسم کا ہے جس کا تعلق افراد سے بھی اور حکومت سے بھی، اس دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی، یعنی جس طرح ایک شخص کو کسی غیر مسلم یا منافق سے دوستی لگانے میں نقصان ہی کا احتمال ہے، اسی طرح اگر کوئی اسلامی یا مسلمان حکومت بھی غیر مسلموں سے دوستی کے روابط قائم کرے گی تو نقصان ہی اٹھائے گی، اور اس کا تجربہ بارہا ہو بھی چکا ہے، اور بسا اوقات منافقوں اور غداروں ہی نے جو حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب پر فائز ہوتے ہیں مسلمانوں کی حکومتوں کو ڈبویا ہے۔ آیت نمبر 146 145، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ منافقوں کی انجام یہاں پہ بتایا گیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں۔ جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے مفادات حاصل کرتا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ منافقوں کی چند ظاہری علامات حدیث میں مذکور ہوئی ہیں جو یہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی تا آن کے اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ یہ ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بکواس کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں، ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی جن منافقوں نے توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیے، پھر دین اسلام پر مضبوطی سے جم گئے اور اپنی ہمدردیاں اور وفاداریاں صرف اللہ اور اس کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے وقف کر دیں اور اپنے آپ میں یہ 4 اوصاف پیدا کر لیے، تو وہ اس اخروی سزا سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے گا، اور جو مفادات دنیاوی اور اخروی مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ آیت نمبر 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہاں شکر کی تعریف اور اس کے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ شکر کے معنی اعتراف نعمت ہے، اور اس کے 3 مدارج ہیں۔
قلبی یعنی انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے احسانات کا اعتراف کرے۔ قولی نمبر 2، قولی تحدیث نعمت کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے ذکر بھی کرے۔ نمبر 3 ہے عملی، یعنی اس شکر کے اثرات اس کے اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہوں، اور یہ تینوں درجات دراصل لازم اور ملزوم ہیں اور بالترتیب وجود میں آتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے احسانات کا خیال کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وفور جذبات ہی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ خود اکیلے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی ان احسانات کا ذکر کرتا ہے اور اس سے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی محبت اور اخلاص کا اس کی فکر پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے جتنے زیادہ مجھ پر احسانات ہیں اتنا ہی زیادہ مجھے اس کا مطیع و فرما بردار اور عبادت گزار بننا چاہیے۔ اور اس کی واضح مثال یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے، یعنی سوج جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ام، اللہ نے آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ بہت سی صحیح حدیث میں مذکور ہے اور اس کا یعنی حصول یا مقصد یہ ہے کہ سچے مومن پر اللہ کے جتنے احسانات اور انعامات ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے محبت اور خلوص اور وفاداری کے جذبات جوش میں آتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے ان احسانات اور انعامات کا اظہار جو ہے وہ شکر سے کرتا ہے۔ لفظ شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب قدردانی یا قدر شناسی ہوتا ہے، یعنی انسان اگر تھوڑا سا عمل یا شکر ادا کرے تو اللہ اس انسان کے عمل سے بہت بڑھ کر اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، جبکہ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اکثر ناشکرا ہی واقع ہوا ہے، اور کوئی شخص اس کی مرضی کے خلاف کام کرے تو اس سے محاسبے میں سختی کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان شرک کر کے یا پے در پے نافرمانیاں کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لے تو اللہ کبھی کسی کو خواہ سزا نہیں دیتا۔ تو آج کی آیات میں ہم نے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی انسان کے دین کو خراب کرتی ہے، اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ موالات یعنی دوستی کا دلی رشتہ، دلی تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے منافقت کے بارے میں پڑھا کہ منافقین کے صفات میں سے کیا ہے کہ جس کو کا پلڑا بھاری دیکھتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر ترقی کر رہا ہے اسی کی طرف لڑک جاتے ہیں اور اس کے منہ پر اس کی تعریف، دوسرے کے منہ پر دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمازوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، آخری وقت میں بس فارمیلٹی کی طور پر جا کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یعنی ٹکرے مار لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی نماز کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور شوق سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور پھر آخری آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر لحاظ سے، یعنی ہمیں دلی طور پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہماری زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے اور ہمارے عمل میں بھی اللہ کی شکر گزاری نمایاں ہونی چاہیے۔ اور شکر جو ہے وہ نعمتوں کے دوام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر، صابر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔